अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अली अगेन विद एन एक्साइटिंग एपिसोड रिलेटेड टू कोरोना वायरस सीरीज़। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि अभी तक जितने भी आपने व्लॉग्स बनाए हैं वो सब कोरोना वायरस के ऊपर बनाए हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो देखें, कोरोना वायरस इज़ अ बज़ वर्ड इन टाउन। आजकल आप सोशल मीडिया उठा लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, तो जो एक चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है वो कोरोना वायरस है, और इसके बारे में बात होनी भी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के आने से इस पेंडेमिक की सूरत हाल में कौन सी ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन्स में, कि जिनका हमें इन द लॉन्ग रन फ़ायदा होने वाला है। देखें, जिस देर इज़ और देर इज़ ऑलवेज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर चीज़ में, हर मुसीबत में, हर आजमाइश में आपको कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी चाहिए। हर जो आजमाइश होती है, हर मसला, हर परेशानी में कुछ ना कुछ टेक अवे होती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस जो है वो हमारी लाइफ में आए। यहाँ तक कि अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में या इवन इंटरनेशनली भी, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, काम की वर्क प्लेसेस के ऊपर काम नहीं हो रहा, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कंपनीज़ जो है वो धड़ाधड़ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती जा रही है। तो सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कोरोना वायरस है। वो क्या क्या है, आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि जी 24 आवर्स इज़ अ हेल ऑफ़ टाइम। 24 घंटे अच्छा खासा टाइम होता है। इससे पहले जो पेंडेमिक की सूरत हाल से पहले हम लोगों के पास टाइम नहीं होता था फैमिली को देने के लिए, पेरेंट्स को देने के लिए, दोस्तों को देने के लिए, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ पूरे करने के लिए। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारे नॉवेल्स ऐसे पड़े हुए थे कि जो मैं प्लान कर रहा था कि पढूँ, लेकिन इवन वीकेंड्स के ऊपर भी ऑफिस की असाइनमेंट्स और इस किस्म के इतने ज़्यादा काम आ जाते थे कि उसके बाद जो है वो टाइम नहीं मिलता था। तो अब 24 घंटे का जो वक्त है वो अच्छा खासा वक्त हमें लग रहा है। तमाम तर काम करने के साथ साथ हमारे पास इतना टाइम बच जाता है कि हम लोग अपने शौक़ भी पूरे कर सकें, हम लोग अपनी जो मुख्त पेंडिंग काम पड़े हुए थे वो पूरे कर सकें, हम लोग रिकनेक्ट कर सकें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अजीज़ व अकारब के साथ। तो एक चीज़ जो रियलाइज़ की है मैंने, एक वो ये है कि 24 घंटे अच्छा खासा टाइम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जी सॉलिट्यूड, तन्हाई जो है वो अब हमें मुयस्सर आई है। इससे पहले इतनी फ़ास्ट पेस किस्म की लाइफ थी कि हमें ठहर के ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी क्रिएटिव काम किए जाते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट कंसीव किए जाते हैं वो तन्हाई में किए जाते हैं। हमारी इतनी फ़ास्ट पेस किस्म की लाइफ हो गई थी जिसकी वजह से आई बिलीव कि जो क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट है वो हम लोगों की लाइफ में से कम होता चला जा रहा था। तो इस पेंडेमिक की सूरत हाल से कम मुझे ये फ़ायदा हुआ कि नए आइडियाज़ के ऊपर कुछ सोच सकें, नए आइडियाज़ के बारे में देख सकें कि उसकी मार्केटेबिलिटी कितनी है, किस चीज़ को शुरू किया जा सके। जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल ये व्लॉग्स हैं, एक अरसे से मैं व्लॉग्स बनाने का सोच रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। ऑफ़िस की असाइनमेंट्स के बाद इतना टाइम नहीं बचता था कि जो है वो प्रॉपर्ली बैठ के कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च की जा सके और फिर उसके हवाले से कोई वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक लाई जा सके। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चीज़ है वो ये है कि मतलब हमने अब अपनी हैबिट्स के बारे में रीथिंक करना शुरू किया है। क्या ये हैबिट्स जो है हमारी, ये प्रोडक्टिव हैं या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं? जिस किस्म की तेज़ तरीन ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली इतनी साउंड हो चुकी है सोसाइटी के, उसके अंदर रहते हुए बहुत सी चीज़ें हम मिस करते चले जा रहे थे। तो इस दौरान मुझे ख़ास तौर पर ये सोचने का मौका मिला कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, वो कौन सी ऐसी आदत हैं कि जिनको मुझे छोड़ना है, जिनको तर्क करना है, और कौन सी ऐसी नई आदत है जिनको मुझे अपनाना है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे जो सीखने का मौका मिला, और आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये मौका मिला होगा, वो ये है कि हमारी नीड्स और डिज़ायर्स में हम लोगों को फ़र्क करना आ गया। अब जब हम लोग घर पे मौजूद हैं, हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग नहीं कर रहे, हम लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे, हैंग आउट के लिए दोस्तों के साथ नहीं जा रहे। तो अब ये टाइम है कि हम लोग देख सकें कि भाई हमारी एक्चुअल नीड्स क्या थी और बाकी चीज़ें हम लोग डिज़ायर की कैटेगरी में डाल सकें। नीड से मुराद ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं कि जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। डिज़ायर से मुराद वो ख्वाहिशात हैं जो हर इंसान चाहता है कि वो पूरी होनी चाहिए। और फिर तीसरी स्टेज इसकी जो है वो है लग्जरी। हम लोगों को ये टाइम मिल गया है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारी नीड्स क्या हैं और लग्जरीज़ क्या हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है लाइफ का, कि अगर आप ये देख सकें कि आपकी ज़रूरियात कौन सी हैं और लग्जरीज़ कौन सी हैं। हम लोग अक्सर औक़ात
اس فاسٹ پیس لائف میں لگژریز کی طرف اتنی تیزی سے دوڑے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اصل ضروریات ہوتی ہیں شاید وہ جو ہے وہ مطلب ہمارے تحت الشعور میں نہیں رہتی، وہ ہماری پرائرٹی نہیں رہتی، اور ہم ان لگژریز کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی ہماری زندگی گزر سکتی ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہم لوگ ایویلیویٹ کر سکیں کہ ہماری لگژریز کیا ہیں اور ہماری جو ہے وہ نیڈز کیا ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز جو میں نے بھی فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ریکنیکٹ کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. آپ کے اکثر ایسے دوست ہوں گے، میرے بھی ایسے دوست تھے جو اسکول کے زمانے کے، کالج کے، ایون یونیورسٹی کے زمانے کے تھے، اور جن کے ساتھ ایک عرصے سے رابطہ نہیں تھا. یہ بڑا ایک جزوی قسم کا، جس طرح کا لاک ڈاؤن ہے آج کل، اسی طرح کا جزوی قسم کا ہمارا دوستوں کے ساتھ رابطہ تھا. فیس بک پہ پوسٹ لائک کر دی، اسٹیٹس دیکھ لیا. یہ وہ ٹائم ہے جس میں مجھے بھی اپنے بہت سے ایسے دوستوں کی طرف سے کالز موصول ہوئی جن سے ایک عرصے تک میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور میں نے خود بھی ایسے کافی سارے دوستوں کے کالز کی کہ جن کے ساتھ میرا رابطہ نہیں تھا، اور میں نے دوبارہ سے وہ رابطہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. جن لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں تھیں ان کو دور کرنے کا ایک موقع مل گیا. تو انسانیت پوری جو ہے وہ فیکٹری سیٹنگ کے اوپر آ گئی ہے. میں مطلب اگر یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ بالکل ہم بائی ڈیفالٹ والے موڈ کے اوپر آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی ڈیزائرز کم کر دی ہیں، نیڈز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے زندگی بڑی جو ہے وہ ابھی اسموتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. نیکسٹ تھنگ از کہ ہم لوگوں کو پازیٹیو رہنے کی ایک عادت پڑ گئی ہے، کم از کم مجھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے یا کرونا وائرس کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جس میں اب تک سوائے پریکاشنری میئرز لینے کے کوئی علاج نہیں ہے. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ پریکاشنری میئر لیں، ساتھ پازیٹیو رہیں، اور اس طریقے سے چیزوں کو کاؤنٹر کریں، اس طرح سے اس پینڈیمک کا مقابلہ کریں. اور میرا خیال ہے ابھی تک یہی بیسٹ اسٹریٹجی ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو ریسپائریٹری ٹریک کے حوالے سے جو مختلف ریسرچز سامنے آئی تھی، اس میں سے ایک ریسرچ یہ تھی کہ جن لوگوں کی تھنکنگ بڑی پازیٹیو قسم کی ہوتی ہے، ان کو جو کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے کے ان کے چانسز 2.9% کم ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جن کی سوچ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتی. یہ ایک کنٹرولڈ گروپ کے اوپر جو ہے وہ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی تھی. تو اس سے جو ٹیک اوے ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ یو آر لیس پرون ٹو کرونا وائرس. یا ایون اگر آپ لائف کے باقی پیٹرنس کی طرف بھی دیکھیں تو اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو چیزوں کو بہتر طور پہ آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، مشکلات کا بہتر طور پر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ تھنگ، ایک جو وائلڈ لائف کے حوالے سے اور ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے، یہ دو پوائنٹس جو ہے یہ مجھے بھی ڈیورنگ ریسرچ اور جب میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا تو مجھے یہ بڑے پازیٹیو لگے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح چائنا نے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کی گورنمنٹ نے ہر قسم کے جو جنگل میں رہنے والے جو حیوانات ہیں اور پرندوں کے شکار پہ مکمل پابندی لگا دی ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ چائنیز ہارس شو بیٹ، جس کی تھیری کے بارے میں نے ایک پہلے ولاگ بنایا ہے. چائنیز ہارس شو بیٹ بیسیکلی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا. یہ اسپیشی شفٹ ہوئی فرام اینیمل ٹو ہیومن بینگ. صوبہ ووہان میں یہ ہوئی. وہاں پر یہ ایک ڈیلیکیسی کے طور پہ ٹریٹ کی جاتی ہے. مطلب ووہان میں اگر آپ جائیں اور اگر آپ کسی جگہ لنچ یا ڈنر کرنے جائیں تو ایپیٹائزر میں جو چیز سب سے مرغوب سمجھی جاتی ہے وہ ہارس شو بیٹ تھی. ہارس شو بیٹ میں یہ کرونا وائرس مطلب اس میں شامل تھا، اور جب ڈاکٹر لی جو کہ وہاں کی فوڈ مارکیٹ کے قریب رہتے تھے انہوں نے وہ ہارس شو بیٹ کھایا تو وہ اسپیشی شفٹ ہوا فرام اینیمل ٹو ہیومن بینگ، اور اس طرح سے یہ پینڈیمک کی صورتحال پیدا ہوئی. تو اب چائنیز گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کسی قسم کے بھی جو حیوانات ہیں اور پرندے ہیں ان کے شکار پہ مکمل پابندی ہے، تو وائلڈ لائف اس سے جو ہے وہ اب محفوظ رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر آپ انوائرمنٹ دیکھیں، اگر آپ جن لوگوں کو ڈرون کی سہولت میسر، اگر ڈرون شاٹ ایک اوپر سے آپ لیں آسمان سے، یا ایون اگر آپ اپنے چھت پہ چلے جائیں جو آپ کا ٹاپ فلور ہے اس پہ جائیں تو آپ کو آسمان اور ارد گرد کی فضا زیادہ صاف ستھری دکھائی دے گی. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ گاڑیوں کے دھوئیں، فیکٹری کے دھوئیں کی وجہ سے جو ہماری اوزون کی لیئر ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا تھا. آج کل چونکہ فیکٹریز بند ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، ریلوے کا نظام جو ہے وہ بالکل مفلوج ہوا ہے، تو اس سے آپ کو ارد گرد جو ہے وہ بڑا ایک فریش قسم کا انوائرمنٹ نظر آ رہا ہوگا. ارد گرد بڑا صاف ستھرا قسم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور میرا خیال ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے کہ جب یہ پینڈیمک کی صورتحال ختم ہوگی تو کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں جس کے ذریعے وہ اس انوائرمنٹ کو صاف رکھ سکیں گی، اسی سچویشن کو ریٹین کر سکیں گی. تو میرا خیال ہے دس از اے ہائی ٹائم کہ جس ٹائم گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی انوائرمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے.
نیکسٹ تھنگ از کہ لوگوں کو پرائیویسی انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو ہے یہ جو خاطر تواضع ہے, ایک دوسرے کے گھر مہمان بن کے جانا ہے, یہ کلچر بڑا عام ہے. لوگ عموماً جب چھٹیاں ہوتی ہیں, سمر ویکیشن, ونٹر ویکیشن یا کوئی اور چھٹیاں ہوں, سینڈوچ لیو جب آ جائیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر میں جانا, خاص طور پہ بہن بھائیوں کے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں, خالاؤ, مامے, چاچے, تائے, پھوپھیاں, ان سب کے گھر میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اکثر اوقات نادانستہ طور پہ ہم ان کی پرائیویسی کو انویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر اوقات چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں مروت بہت زیادہ ہے, تو مروتاً ہم لوگ کسی کو منع نہیں کر پاتے. ایک کانسیپٹ میں نے پچھلے دنوں پڑھا جو مجھے بڑا مزے کا لگا, وہ 1 ٹیبل اینڈ 6 چیئر کا کانسیپٹ تھا, کہ ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی آپ زیادہ تر گھروں میں دیکھیں تو ایک ڈائننگ ٹیبل کے گرد 6 کرسیاں لگائی جاتی ہیں, وچ مینس کہ 6 لوگوں کی جو فیملی ہے وہ ایک آئیڈیل فیملی سمجھی جاتی ہے, جس میں وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکیں, لنچ کر سکیں, بریک فاسٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں. لیکن جب آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے, جب اور ان ورسٹ کیس سینیریو کوئی ان انوائٹڈ گیسٹ آ جاتا ہے, تو آپ کی وہ پرائیویسی بڑی انویڈ ہوتی ہے. آپ لوگ جو ٹائم آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کا سوچا ہوتا ہے, فیملی کے ساتھ گزارنے کا سوچا ہوتا ہے, یا خود کے ساتھ گزارنے کا سوچا ہوتا ہے, وہ جو مقصد پورا نہیں ہو پاتا. تو اس پینڈیمک کے دوران چونکہ لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں جا رہے, لوگوں کی آمد و رفت بڑی کم ہے چھٹیوں کے باوجود, تو آپ کو اپنی پرائیویسی انجوائے کرنے کا بڑا آئی تھنک موقع مل رہا ہوگا, وچ از اے گڈ تھنگ. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے سولیٹیوڈ. ہمیں جو تنہائی ہے اس کی امپورٹنس کا پتہ چلا ہے. دنیا میں جتنی بھی کریٹیو قسم کے کام ہوتے ہیں, وہ اس کے آئیڈیاز, جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا, یہ ہمیشہ سے جو ہے نا تنہائی میں ہی سوچے جاتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے جو ہے چیزیں نئی نئی پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں, دوبارہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے خود مختلف آئیڈیاز کے اوپر, جن کے اوپر میں نے کام کرنا تھا کافی عرصے سے, میں نہیں کر پا رہا تھا. تو اس تنہائی کے ٹائم میں کہ جب جو مختلف قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں وہ نہیں ہیں, مجھے یہ ٹائم مل رہا ہے کہ بھائی میں ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکوں. کچھ چھوٹے چھوٹے مائکرو بزنس سٹارٹ کرنے کا ارادہ تھا, لیکن اس کے بارے میں مارکیٹ ریسرچ کرنا, ریلیونٹ سٹیک ہولڈر سے ملنا, ان سے بات کرنا, وہ میں نہیں کر پا رہا تھا. تو اب اس ٹائم میں چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی انفارچونیٹلی کافی فارغ ہیں, تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور یہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر دنیا میں ایک لوکلزم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے اس پینڈیمک کی صورتحال کے دوران, اور ایک دوسرا کانسیپٹ یہ ہوا ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل جو بارڈرز ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دیکھیں, ایسے ممالک کی ہیلپ کرتے ہوئے اس پینڈیمک کی صورتحال کے دوران نظر آ رہے ہیں کہ جو عام حالات میں جن کی فارن پالیسی ایک دوسرے کے بالکل خلاف تھی. فار ایگزامپل, ابھی ٹرکی نے ایک پی پی ایز کی ایک کھیپ پوری جو ہے وہ اسرائیل کو بھیجی ہے. عام حالات میں یہ کبھی آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی ترکی, جو کہ اس ٹائم اسلامی ممالک کا سرخیل یا لیڈر سمجھا جا رہا ہے, اور اسرائیل جس کے بارے میں زیادہ تر مسلم امت میں یہ ایک نوشن پایا جاتا ہے کہ بھائی وہ ہمیشہ سے مسلمان ممالک کے خلاف ہے, مسلمانوں کے ایز اے مذہب خلاف ہے, ترکی ان کی مدد کر رہا ہے. تو ایک لوکلزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل بارڈرز جو ہے وہ ان کی اہمیت نہیں ہے, اور اگر دنیا نے سسٹین کرنا ہے اور اچھے طریقے سے زمین کے اوپر رہنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اقوام, تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز جو میرا خیال ہے اس پینڈیمک کی صورتحال کے دوران مجھے مطلب سیکھنے کے لیے ملی ہے, جو میں نے محسوس کیا کہ بڑی ضروری ہے. دیکھیں, کمیونیکیشن بیسک ہیومن رائٹ ہے, لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اب بیسک ہیومن رائٹ بن چکا ہے. لوگوں کے پاس آج کل جو تفریح کا سامان ہے, یا اگر وہ اپنا ٹائم پروڈکٹیو طریقے سے بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, تو انٹرنیٹ ان کے پاس سب سے بڑا ٹول ہے. تو میرا خیال ہے اس پینڈیمک کی صورتحال کے بعد دنیا کی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کمپنیز ہیں, ان کو اس چیز کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ بھئی آپ کو دنیا کے ہر شخص تک انٹرنیٹ پہنچانا ہوگا. انٹرنیٹ اب اگلی دنیا کا بیسک ہیومن رائٹ جو ہے وہ بن جائے گا, اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا وہ دنیا ہے کہ جس میں جو لوگ آف لائن دنیا میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, روایتی جو طریقے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی وہ نہیں کر سکتے, تو انٹرنیٹ ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ میڈیم ہے. جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے مختلف کورسز جو ہیں وہ اپنے فری کر دی ہیں. آپ گھر بیٹھ کے وہ کورس جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ایون ہارورڈ, لندن اسکول آف اکنامکس, اسٹینفورڈ یونیورسٹی, دنیا کی ٹاپ ناچ جو یونیورسٹیز اور ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں,
ان یونیورسٹیز نے بھی مختلف قسم کے کورسز فری کر دیے ہیں، آپ آن لائن بیٹھ کے کریں، یا ایک بڑی منیمل قسم کی فیس ہے جو عام حالات میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک اور چیز جو کمپنیز اور انٹرپرائزز کے حوالے سے جو میں نے سوچا ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران ان کو سمجھ آئی ہے کہ مختلف قسم کی کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہاں پر نسبتاً یہ کلچر کم ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ سائڈ کے اوپر، پبلک سیکٹر کے اوپر یہ کلچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اوور سٹافنگ کا۔ آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، آپ کو سینکڑوں، اکثر اداروں میں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے سرکاری اداروں میں جو کچھ نہیں کرتے، جو کہ ایکچولی کچھ نہ کرنے کی جو ہے وہ سیلری لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم کے دوران میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی ادارے کے لیے کتنے لوگ اس کو چاہیے، کتنے لوگ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ صرف سیلری کچھ نہ کرنے کی لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آئیں تو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کمپنیز کو، انٹرپرائزز کو، ملٹی نیشنلز کو یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے پاس اوور سٹافنگ کتنی زیادہ ہے، کام کا میگنیچیوڈ کتنا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ ہم نے لوگ کتنے زیادہ ہائر کر لیے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز پیدا ہوگی، اس سے ایک کمپٹیشن پیدا ہوگا۔ تو جب کمپٹیشن پیدا ہوگا تو ہمیں، آپ کو، ہم سب لوگوں کو اپنی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ہارڈ اور سافٹ سکلز کے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے، ایک ایسی مارکیٹ جہاں پر اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی 100% ہے تو تب آپ سسٹین کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کچھ ہارڈ سکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی، ایسی سکلز جن کی مارکیٹیبلٹی ہو، جو کمپنیز کو چاہیے، جس کو یوز کر کے کمپنی اپنا منافع بڑھا سکتی ہے، اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ ٹائم ہے کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن اداروں میں ایسے لوگ بھرتی ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے آف کریں، ان کو گولڈن شیک اینڈ پالیسی دیں، کسی طریقے سے جو اداروں کے اوپر، خاص طور پہ سرکاری اداروں کے اوپر جو اوور سٹافنگ کا بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے کہ وہ اپنی ہارڈ اور سافٹ سکلز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں، تاکہ وہ نیکسٹ جو مارکیٹ کی ڈائنامکس چینج ہونے والی ہیں اس پینڈیمک کی صورتحال کے بعد، اس کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پچھلے کچھ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں، شیئر کی جانی بھی چاہیے، کہ اس پینڈیمک کی صورتحال کے اندر یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے تو اگلا جو سینیریو ہے جو ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پوسٹ پینڈیمک صورتحال جو ہے وہ دنیا میں سوشل سٹرکچرز، ہماری سوسائٹی کا سوشل فیبرکس، لوگوں کا ایٹیچیوڈ، دنیا میں بزنس کے پیٹرنز، کمیونیکیشن کے پیٹرن، یہ سب چینج ہونے والے ہیں، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہم لوگ اپنے آپ کو پروفیشنلی اتنا اکوپ کر سکیں کہ جو نیکسٹ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، جو نیکسٹ ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہونے جا رہا ہے اس پینڈیمک کی صورتحال کے بعد، اس میں ہم لوگ پروفیشنلی سسٹین کر سکیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی جائے، اور آپ لوگ بھی اپنے میرے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں پینڈیمک کی اس صورتحال کے اندر آپ نے سوچیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنے بالکل کامنٹس دیں، اگر آپ کچھ تنقید کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ اس ولاگ میں، اس کے کانٹینٹ میں، یا اس کی اوور آل پیکیجنگ میں کسی قسم کی بہتری آپ چاہتے ہیں تو وہ کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اس کے علاوہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی کوئی نیا ولاگ میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ٹائم پہ پہنچ جائے۔ سو ٹل نیکسٹ ولاگ، محمد علی سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔